बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PPSC के थ्रू होने वाले अरेबिक लेक्चरर के पास पेपर के बारे में। ये पेपर 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। इस वीडियो से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस पेपर का, उसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। उसका जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहली वीडियो में हमने जो 20 पहले MCQs थे उन पे बात की थी। उनमें 3 MCQs इल्मुल अस्वात में से थे और उसके अलावा जो 17 MCQs थे वो इल्मुल सर्फ़ व नहव में से थे। आज का जो फर्स्ट MCQs है वो भी इल्मुल सर्फ़ और नहव से इसका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा जो दीगर MCQs इसमें आज शामिल किए गए हैं वो ज़्यादातर इल्मुल बलागत और उसके अलावा इल्मुल कवाफ़ी की एक डेफिनेशन है और इल्मुल आरूज़ में से 2-3 MCQs इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा जो है वो लुगा की डेफिनेशन और 1-2 जो इसके अलावा अल-लुगा अल-हदीस है उसके हवाले से इसमें MCQ शामिल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेकंड पार्ट को इस पेपर का जो हमारे पास मौजूद है। सबसे फर्स्ट MCQs है, MCQ नंबर 21 है कि इज़ा कान अल फ़िअलु मुअतलन बिहरफ़ैनि, कि जब कोई भी फ़ेल या कलिमा जो है वो उसमें 2 हरूफ जो हैं वो मुअतल हों, हरूफ इल्लत हों, तो उसको क्या कहते हैं? लफ़ीफ़, नाकिस, महमूज़, कुल्लुहा ख़ताअन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये अलिफ होगा कि इज़ा कान अल फ़िअलु मुअतलन बिहरफ़ैनि, कि जब कोई भी फ़ेल या कलिमा जिसमें 2 हरूफ जो हैं सलासी हो, सलासी मुजर्रद का वो सीगा हो, कलिमा हो, उसमें 2 हरूफ जब इकट्ठे या अलग हरूफ इल्लत में से आ जाएं, वाव, अलिफ और या, इनमें से कोई आ जाए तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको लफ़ीफ़ कहते हैं। अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जैसा कि आप दोस्तों को नॉलेज में है ये बात कि लफ़ीफ़ जो है इसकी 2 अक़साम हैं, लफ़ीफ़ मफ़रूक होगा या लफ़ीफ़ मक़रून होगा। तो बहरहाल जिस भी कलमे में 2 हरूफ आ जाएंगे हरूफ इल्लत तो वो फिर लफ़ीफ़ कहलाएगा। अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लफ़ीफ़ की जैसे मिसाल है वालिया और वाह्युन, ये लफ़ीफ़ की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इल्मुल बलागत का जो टॉपिक है, इल्मुल बलागत में से ये MCQs अब आएंगे, ये शुरू हो रहे हैं। MCQs है 22 है हमारे पास कि तादियतुल माना अल जलील वादिहन बि इबारतिन सहीहतिन फसीहतिन मा मुलाअमति कुल्ली कलामिन लिल मौतिन अल्लज़ी युक़ालु फ़ीही युसम्मा। कहते हैं कि तादियतुल माना जलील वादिहन बि इबारतिन सहीहतिन फसीहतिन, फसीह और वाज़ेह इबारत के साथ किसी माने को बयान करना, मा मुलाअमति कुल्ली कलामिन लिल मौतिन वल अशख़ास, ये लफ्ज़ इसमें से कट है, अल्लज़ी युक़ालु फ़ीही, कि हर जो कलाम है वो मौका महल के भी मुताबिक हो और उसके अलावा जिससे बात की जा रही है वो सामीन के नफूस के भी मुताबिक हो, उनको समझ भी आ रहा हो, तो ऐसे कलाम को क्या कहते हैं? तो अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा, अलिफ के अल बलागा। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऊपर जो ज़िक्र की गई है ये बलागत की डेफिनेशन भी है कि अल बलागतु हिया तादियतुल, जब इसकी हम डेफिनेशन करेंगे तो अल बलागतु, बलागत क्या है? हिया तादियतुल माना अल जलील वादिहन बि इबारतिन सहीहतिन फसीहतिन, कि बलागत ये है कि उम्दा मानी के साथ किसी इबारत के और किसी असल माना के साथ उम्दा मानी को अदा करना, वाज़ेह और फसी इबारत के ज़रिए उम्दा मानी को बयान करना, और जो भी बात हम कर रहे हैं वो अशख़ास और मौका महल जो है वो उसके मुताबिक हो, तो इसको फिर बलागत कहते हैं। तो अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है कि अल बलागा, बलागत की ये डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट है हमारे पास
23 ہے یہ MCQs کہ بیان ان شیئن او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر یسمى، کہ بیان ان شیئن او اشیاء، کسی ایک چیز یا دیگر چیزوں کو صفت ایک ہی صفت میں، ایک ہی مشترک صفت کی بنا پر یا اس سے زیادہ صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ تشبیہ کہلاتا ہے، کہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر یسمى، تو تشبیہ کہلاتا ہے، یہ استعارہ کہلاتا ہے، مجاز یا کہ کنایہ، کہ ایک چیز یا دیگر چیزوں کو کسی قدر مشترک کی بنا پر جو ہم نام دیتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ تشبیہ کہلاتی ہے، استعارہ کہلاتی ہے، مجاز یا کہ کنایہ۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ تشبیہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو جب پڑھیں گے، یہ تشبیہ کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ التشبیہ، تشبیہ کیا ہے؟ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر۔ تو الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو تشبیہ اور تشبیہ کی اقسام جو ہیں، تشبیہ المؤکد ہے، تشبیہ المقلوب ہے، تشبیہ التمثیل وغیرہ، تو اس پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، اس میں تشبیہ کی ڈیفینیشن بھی ہے، ارکان التشبیہ بھی ذکر کیے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو تشبیہ کی اقسام ہیں، تشبیہ کی کون کون سی اقسام ہیں، وہ امثال کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، وہ بھی آپ اس چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ کا کویسچن ہے ہمارے پاس کہ التشبیہ الذی حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ یسمى، کہ ایسی تشبیہ کہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ بھی حذف کیا گیا ہو اور وجہ الشبہ جو ہے وہ بھی حذف کی گئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو تشبیہ کی میں نے بتایا ہے کہ اقسام ہیں، تشبیہ المفصل ہے، مرسل ہے، مجمل ہے، مقلوب ہے، تمثیل ہے۔ تو ایسی تشبیہ جس میں ادات الشبہ جو ہے، ادات التشبیہ اور وجہ الشبہ دونوں حذف ہوں، تو اس کو تشبیہ البلیغ کہتے ہیں۔ الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ التشبیہ البلیغ الذی حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ، تشبیہ بلیغ وہ تشبیہ ہے کہ جس میں حذف ادات اور وجہ الشبہ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہو۔ تو الف آپشن اس کا جو ہے یہ تشبیہ کی مثال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، تو یہ تشبیہ بلیغ کی مثال ہے کہ اس کو ورنہ اگر اس کو ہم صحیح طرح پڑھیں گے، اصل جو تھا اس کا کہ العلم کالنور فی الہدایۃ، تو اس طرح یہ آئے گا کہ العلم کالنور فی الہدایۃ، تو یہ اصل تھا اس کا، کاف بھی اس میں سے حذف ہے اور وجہ الشبہ جو ہے وہ بھی حذف ہے۔ تو یہ تشبیہ البلیغ کی مثال میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان وجہ الشبہ فی التشبیہ صورۃ منتزعۃ من متعدد یسمى، کہ اذا کان وجہ الشبہ فی التشبیہ، کہتے ہیں کہ جب تشبیہ میں وجہ شبہ جو ہے وہ صورۃ منتزعۃ، وہ اس حالت میں ہو تو من متعدد یسمى، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ التمثیل، تشبیہ ضمنی یا کہ تشبیہ المقلوب۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ الف ہوگا کہ تشبیہ التمثیل، کہ جب تشبیہ میں وجہ الشبہ جو ہے وہ منتزع صورت ہو اس کی، تو پھر اس کو تشبیہ التمثیل کہتے ہیں۔ الف آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اغراض التشبیہ کثیرۃ منہا ما یاتی، کہ مدرجہ اغراض تشبیہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو منہا ما یاتی ان میں سے کچھ جو ہیں وہ درج ذیل نیچے ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا کریکٹ ہے؟ بیان و امکان المشبہ، بیان و حال المشبہ، بیان و مقدار و حالہ۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ دال ہے کہ کلھا صحیح، یہ بیان و امکان المشبہ، بیان و حال المشبہ اور بیان و مقدار حال المشبہ، یہ ساری اغراض التشبیہ کی مثالیں ہیں، اغراض التشبیہ ہیں۔ تو دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ کلھا صحیح۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس العلاقۃ بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازی قد تکون، کہ علاقۃ بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازی، کہتے ہیں کہ حقیقی معنی اور جو مجازی معنی ہے اس میں جو تعلق ہے، علاقہ جو ہے، قد تکون وہ ہوتا ہے مشابہت کا، غیر المشابہہ، کلاہما صحیح کلھا خطا۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ کلاہما صحیح۔ حقیقی معنی اور مجازی معنی میں
جو تعلق ہوتا ہے، جو علاقہ ہے، وہ بعض اوقات مشابہت کا ہوتا ہے اور بعض اوقات مشابہت کا نہیں بھی ہوتا، غیر المشابہ ہوتا ہے۔ تو دونوں یہ درست ہیں کہ کبھی مشابہت کا ہوگا، کبھی غیر المشابہ کا ہوگا، تو پھر اس کا رائٹ آپشن جو آئے گا وہ کلاہما صحیح، کہ دونوں باتیں جو اوپر ذکر کی جا رہی ہیں یہ دونوں درست ہیں۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ الاستعارۃ التی حذفت فیہا المشبہ بہ ورمز لہ بشیء من لوازمہ تسمى، کہتے ہیں کہ استعارہ، ایسا استعارہ التی حذفت فیہا المشبہ بہ، کہ جس میں مشبہ بہ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہو، ورمز لہ بشیء من لوازمہ، اور اس کے کچھ اس کی طرف اشارہ کیا ہو اس کے لوازم میں سے، تو ایسے استعارے کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کی آگے جو ہیں اقسام ہیں، استعارہ مکنیہ ہے، استعارہ تصریحیہ ہے، طبعیہ ہے، اصلیہ ہے۔ تو ایسا استعارہ کہ جس میں مشبہ بہ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہو اور اس کی طرف کسی لوازم میں سے اشارہ کیا گیا ہو، تو اس کو استعارہ مکنیہ کہتے ہیں۔ الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ مشتقا او فعلا فہیہ، کہ اذا کان اللفظ، جب کوئی لفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ مشتقا او فعلا، کہ اس میں جو استعارہ ہے وہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، جو لفظ جو ہے استعارہ میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ لفظ جو ہے جہاں تو مشتق ہو او فعلا، یا وہ فعل ہو، تو ایسے استعارے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی قسم ہوگی استعارہ کی؟ تو با آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الاستعارۃ طبعیہ، ایسا استعارہ کہ جس میں حرف جو ہے، لفظ جو ہے وہ یا تو اس میں مشتق ہو یا فعل ہو، تو ایسے استعارے کو استعارہ طبعیہ کہتے ہیں۔ با آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ کلمۃ استعملت فی غیر معناها الاصلی لعلاقۃ غیر المشابہہ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی تسمى، کہتے ہیں کہ کلمۃ استعملت فی غیر معناها الاصلی لعلاقۃ غیر المشابہہ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی تسمى، کہتے ہیں کہ ایسا کلمۃ استعملت فی غیر معناها الاصلی، کہ ایسا کلمہ جو اپنے اصل معنوں میں استعمال نہ ہو، لعلاقۃ غیر المشابہ، اور اس میں مشابہت کا علاقہ بھی نہ ہو، تعلق بھی نہ ہو، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی، اور اس کا جو ہے کوئی قرینہ اس میں موجود ہو جو اس کو اصلی معنی میں ذکر نہ کرنے دے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ مجاز مرسل کہتے ہیں۔ الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ المجاز المرسل، مجاز مرسل یہ بلاغت کی ایک قسم ہے۔ مجاز مرسل سے مراد ایسا کلمہ یا الفاظ جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوں اور بلکہ غیر حقیقی جو ہیں مجازی معنوں میں استعمال ہوں، اور ان میں مشابہت کا تعلق بھی نہ پایا جائے، تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ تو اس کی جو بہت جو اقسام ہیں، تقریباً 24 کے قریب جو ہیں وہ اس کی اقسام جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں مجاز مرسل کی، مثلا جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جو ہے وہ جز مراد لینا، حال بول کر جو ہے وہ مستقبل مراد لینا، اور مستقبل بول کر جو ہے وہ حال مراد لینا۔ تو اس طرح یہ آگے اس کی مجاز کی اقسام ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ الف ہے کہ المجاز المرسل، یہ مجاز المرسل کی اوپر جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے، اور اس کا جو اوپر نیچے جو ہے اس کا آپشن ذکر کیا گیا ہے کہ المجاز المرسل ہی الکلمہ استعملت فی غیر معنی ہے، ایسے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اللفظ الذی اطلق و ارید به لازم معناہ مع جواز ارادۃ ذلک المعنی یسمى، کہتے ہیں کہ اللفظ الذی اطلق و ارید به لازم معناہ، کہ ایسا لفظ جو جس کے ساتھ اطلق و ارید به لازم معنی، اس کا جو اصل معنی ہے، حقیقی معنی ہے، وہ بھی مراد لیا جائے، اور مع جواز، اور یہ بھی جواز ہے کہ ارادۃ ذلک المعنی، کہ اس کا مجازی معنی جو ہے وہ بھی مراد لیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز المرسل، کنایہ، مجاز عقلی یا کہ تشبیہ۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ با ہے الکنایہ، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ کنایہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اشارہ کرنا، رمز اشارے کو کہتے ہیں، اشارہ کرنا کسی کی طرف۔ تو کنایہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کا
اصل معنی بھی اگر اس سے مراد لیے جائیں تو وہ بھی درست ہوں، اگر اس کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں لفظ کے تو وہ بھی درست ہوں، اگر مجازی معنی لیا جائے تو وہ بھی درست ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، تو بال سفید ہونے سے مراد یہ حقیقی معنی ہے کہ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، اور بال سفید ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ بوڑھا ہو جانا۔ اگر ہم دونوں معنی اس کے لیں گے اس مثال کے تو دونوں درست ہوں گے۔ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، یہ بھی درست ہے کہ حقیقی طور پر بال سفید ہو گئے لیکن عادت جو ہے وہ انسان کی نہیں بدلی۔ دوسرا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بال سفید ہو گئے، اس سے مراد ہم لیں کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کی عادت نہیں بدلی، تو یہ بھی درست ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنایا، کہ اصل معنی مراد لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر اور اگر دوسرے جو ہیں کنایتاً مجازی معنی اس کے لیے جائیں تو وہ بھی درست ہوں، تو یہ کنایا ہے کہ الکنایا ہی اللفظ الذی اطلق و ارید به لازم معناہ مع جواز ارادۃ ذلک المعنی۔ با آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے، الکنایا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء ارکان منہا، کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ ہو تو دونوں میں کہ ان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں، رکنان ثلاثۃ ارکان اربعۃ ارکان خمسۃ ارکان، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ الف ہے کہ رکنانی۔ چاہے جملہ خبریہ ہو چاہے جملہ انشائیہ ہو، اس کے دو رکن ہوتے ہیں، مسند ہوگا اور مسند الیہ ہوگا، تو الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء یسمى، طلب الکف عن الفعل کسی کو کسی کام سے روک دینا، علی وجہ الاستعلاء بڑا ہونے کی بنیاد پر، کہ آپ کوئی بھی انسان شخص رتبے میں بڑا ہے تو وہ کسی کو دوسرے کو کام کرنے سے روک دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، النہی۔ الف آپشن اس کا جو ہے یہ اس کا کریکٹ ہوگا، جیسے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو لا ترفعوا، لا جو ہے یہ نہیں کے لیے ہے، ترفعوا اصواتکم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، تو لا ترفعوا یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو، مومنوں کو، اور کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا، تو لا ترفعوا یہ نہیں کا ہے کہ کسی کو بڑا ہونے کی بنیاد پر، رتبے میں زیادہ بڑا ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی کام سے روک دینا یہ نہیں کہلاتا ہے، الف آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى، طلب العلم کسی چیز کا طلب کرنا، بشیء کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، لم یکن معلوما اس سے پہلے انسان کو اس کی خبر نہ ہو، من قبل یسمى تو اس کو کیا کہتے ہیں، تو الف آپشن اس کا کریکٹ ہوگا الاستفہام، الف آپشن کریکٹ ہوگا استفہام، کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ پوچھتے ہیں کسی سے تو اس کو استفہام کہتے ہیں، جملہ استفہامیہ ہوتا ہے دیگر جس کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ علم یعرف به احوال اواخر الابیات الشعریہ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوها، علم یعرف به احوال اواخر الابیات الشعریہ، ایسا علم یعرف به احوال اواخر الابیات الشعریہ کہ جس علم سے ہم ابیات شعر کے اشعار کے آخری احوال ہم جانتے ہیں کہ اس پہ آخر پہ حرکت آئے گی، سکون آئے گا، ساکن ہوگا، لزوم جزم آئے گی، وہ فصیح ہوگا کبھی، تو ایسے علم کے جس میں ہم اشعار کے آخر پر بات کرتے ہیں، اس کے آخری جو حروف ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، علم العروض، علم القوافی، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ با ہے کہ علم القوافی، کہ ایسا علم جس میں ہم ابیات شعر کے آخری حروف پر بات کرتے ہیں کہ اس پر زبر زیر کیا آئے گی، پیش آئے گی، تو اس کو علم القوافی کہتے ہیں۔ محلحل بن ربیعہ جو ہیں انہوں نے اس علم کو ایجاد کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ من ہوا رائد علم القوافی، علم القوافی جو ہے اس کے مؤسس کون ہے، رائد کون ہے، تو پھر محلحل بن ربیعہ جو ہیں انہوں نے اس علم کو وضع کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ عدد البحور الشعریہ عند الخلیل بن احمد الفراہیدی، خلیل بن احمد الفراہیدی نے کے نزدیک انہوں نے کتنی جو بحور ہیں اشعار کی وہ ذکر کی ہیں، تو اس کا رائٹ آپشن ہے جیم 15،
15 بحور جو ہیں خلیل بن احمد الفراہیدی نے ایجاد کی تھی۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ما ہوا البحر الذی زاد الاخفش الاوسط علی بحور الخلیل، کہتے ہیں کہ اخفش اوسط جو ہے اس نے کون سی بحر تھی جس کا اضافہ کیا تھا خلیل کے بحور پر۔ خلیل نے 15 بحور ایجاد کی تھی، تو اس نے اخفش اوسط جو اس کا شاگرد تھا اس نے ایک کا اضافہ کیا تھا بحر کا، تو اس کا نام ہے المتدارک۔ الف آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس تسمى الاصوات التي يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، یہ لغت کی ڈیفینیشن ہے۔ رائٹ آپشن بھی اس کا دال ہوگا اللغہ، کہ اللغہ ہی الاصوات، لغت جو ہے یہ اصوات آوازیں ہیں، التي يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، تو الف دال آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ ابن جنی کی یہ ڈیفینیشن ہے، انہوں نے یہ لغت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ اللغہ ہی الاصوات التي يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کس کی ڈیفینیشن ہے تو یہ پھر ابن جنی کی ہے، الخصائص ان کی مشہور کتاب ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ اللغہ تو عبارت عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ، تو یہ کہا تھا جیم آپشن کریکٹ ہے خلیل بن احمد الفراہیدی نے۔ یہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے لغت کی ڈیفینیشن کی ہے کہ اللغہ عبارت عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ، جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے خلیل بن احمد الفراہیدی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لاسٹ ہے یہ MCQs ہمارے پاس اس ویڈیو کا پارٹ 2 کا، من اہم وظائف اللغہ واوسعها انتشارا ہوا، کہتے ہیں کہ لغت کو وہ کون سے وظائف ہیں کہ جس کے ذریعے جو عربی لغت ہے یہ دور دراز علاقوں میں پھیلی ہے، یا کوئی بھی لغت جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں دیگر اقوام تک یہ پھیلی ہے، پہنچی ہے، تو با آپشن اس کا کریکٹ ہے الاتصال، کہ رابطے کے ذریعے لوگوں نے ایک دوسرے جگہ حرکت کی ہے، ہجرت کی ہے، ایک دوسرے سے لوگ ملے ہیں، تو اتصال جو ہے رابطے کی وجہ سے یہ لغت جو ہے یہ دوسرے دیگر ممالک تک ایک دوسرے تک پھیلی ہے، با آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ تو دوستو 40 MCQ جو ہیں وہ اس پیپر کے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، پہلا پارٹ بھی اس کا اپلوڈ کیا جا چکا ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ ملیں گے اس سے جو نیکسٹ MCQs ہیں ان کے ساتھ اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔